शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरक की तरफ कर लो या मगरब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि अल्लाह को और यौम आखिर और मलाइका को और अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब और इसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्किनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक व बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं रास्त रो बाज लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। सुभान अल्लाह। जब हमने कुरान हकीम शुरू किया उसमें था कि इसमें हिदायत किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। तो अल्लाह ताला यहाँ आकर के तो मुत्तकीन की सिफात बयान कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं किताबुल्लाह के अंदर सिफात बयान की जाए किसी भी दर्जे वाले बंदे की, मुत्तकीन की हों या मुहसिनीन की हों, तो हम लोगों को ज़रूर अपने साथ उसका कंपैरिजन करना चाहिए कि हम लोग किधर खड़े हैं। क्या कोई सिर्फ तुम्हारे अंदर भी है? जो शुरू में हमारे में बड़ी हसरत आई कि ये अलग इसमें मुत्तकीन के लिए हिदायत है, तो हम किधर जाएंगे? तो अल्लाह ताला ने फौरन फरमाया ये तू ही मुकल्लफ हो इसके, तुम इस किताब से हिदायत हाथ पाने पा करके तो मुत्तकी बनोगे इंशाल्लाह। तो अब ये 7 सिफतें जो है इनको हमें अपनी ज़ात पर देखना है कि अल्लाह ताला करे कि ये सारी सिफतें हमारे अंदर हों और हमारा शुमार अल्लाह ताला मुत्तकियों में कर ले। अगर अल्लाह इससे पहले नहीं है तो आज आपसे हम फरियाद करते हैं कि आप हमें इस दर्जे में रख ले मेरे मालिक और हमसे राजी हो जाए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमे में कसास का हुक्म लिख दिया गया है। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद ही से बदला लिया जाए, गुलाम कातिल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत इस जुर्म के मुर्तकिब हो तो उस मर्द औरत ही से कसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए और कातिल को लाजिम है कि रास्ते के साथ खून बहा अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ और रहमत है। इस पर भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है। अक्ल-ओ-खिरत रखने वालों, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है। उम्मीद है कि तुम्हें इस कानून को की खिलाफ वर्जी से परहेज करोगे। तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे। ये हक है मुत्तकी लोगों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने ना दानिस्ता या कस्तन हक तलफी की है और फिर मामले से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम्हें तकवा की सिफ्त पैदा होगी। जिन मुकर्रर दिनों के रोजे हैं, चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं, अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो फिर न रखें तो वो फिदिया दें। एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रोजा रखो। इस्लाम के अक्सर अहकाम की तरफ रोजे की फर्जियत भी बतदरी आयद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में मुसलमानों को सिर्फ हर महीने के 3 रोजे के रखने की हिदायत फरमाई थी, मगर ये रोजे फर्ज न थे। फिर 2 हिजरी में रमजान के रोजों का ये हुक्म कुरान में नाज़िल हुआ, मगर इसमें इतनी रायत रखी कि जो लोग रोजे को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हों और फिर भी रोजा ना रखे, वो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करे। बाद में दूसरा हुक्म नाज़िल हुआ जो आगे आ रहा है। रमजान के रोजे रखने फर्ज हैं। अगर न रख सके तो इनकी तादाद बाद में पूरी करे
اگر مر جائیں تو اس کے وارث اس کے بدل میں روزے رکھیں، کیونکہ رمضان کے روزوں کی چھوٹ ہے نہ معافی۔ قرآن میں روزہ کی فرضیت کا ذکر صرف ایک دفعہ آیا ہے، یہ پہلا جو حکم رعایت کا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا کہ الحمدللہ ہر بندہ خود اپنے روزے رکھے، اور اگر وہ خود نہ رکھ سکے، مر جائے، تو اس کے وارث روزہ رکھے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے ایک طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی عظمت اور بزرگی کا باعث کون بنا؟ رمضان کی قرآن۔ الحمدللہ کتاب اللہ اس مہینے میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں کو سب سے اعلیٰ مہینہ بنا دیا۔ جس رات میں آئی وہ رات سب سے اعلیٰ بن گئی، جس انسان پر آئی وہ انسان ساری کائنات سے اعلیٰ بن گیا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مقام دلوایا کس نے؟ قرآن عظیم نے۔ الحمدللہ اب جو بھی کوئی قرآن سے جڑے گا انشاءاللہ وہ بلندی پائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کو راہ راست پالے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں پکارنے سے مجھے بتا رہے ہیں کہ اس رمضان میں اللہ کا پکارنا اور دعائیں مانگنا جو ہے الحمدللہ وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ کسی دوسرے مہینے میں وہ درجہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر ہمیں ہر لمحے اپنے رب سے دعاؤں، فراد و فغاں اور ذکر اللہ سے ہر لمحہ گزارنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم اس کی عظمت و بزرگی کا حق ادا کر سکے اور اللہ کے عطا و بخش کے سارے کے ہم وارث بن سکیں۔ اور اس میں جو دعوت پہ لبیک ہے وہ نماز کا حکم ہے، تو ہمیں جب بھی نماز کا حکم آئے فوراً اللہ کی نماز کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ یہ کہ فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازوں کو بھی کثرت کریں، کیونکہ رمضان میں نفل جو ہے وہ فرض بن جائے گا اور فرض 700 گنا بن جائے گا۔ تو ہم زندگی کے اندر جو ہماری نمازیں متاثر ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو رمضان میں کمپلسیٹ اپنے رب تعالیٰ کے دربار میں کروائیں گے، نمازیں نفل کا کثرت کر کر کے۔ الحمدللہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے پاس شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو۔ اس راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب سے سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تو مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے بس راحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط روی سے بچیں گے۔ اب روزہ رکھنے اور کھولنے کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ثابت ہے وہ یہ کہ روشنی کے صبح نکلنے سے پہلے تک کا روزہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور شام کو جب بھی روشنی مدھم پڑتی ہے سورج ڈوبنے کی اس وقت روزہ ہم کھول سکتے ہیں۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ اب یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے الحمدللہ ذرا انسان غور و فکر کرے
تو آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر، ٹائم اور آپ کی ساری سمتیں، ساری ضرورتوں کی چیزیں رکھ دی ہیں، کس کے ذریعے؟ چاند، سورج اور ستاروں کے ذریعے۔ تو اگر انسان سوچے تو وہ اس پہ حیران ہو کہ کائنات کے مالک نے اتنا عظیم آسمان بنایا اور اس کے اوپر اتنے عظیم قرے بنائے، جو جب سے ہم یہ دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، وہ اللہ کے اطاعت میں ہم تن ہے، سفر میں ہے۔ ایک یہ حقیر انسان جو حقیر بوند سے بنا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی میں ہر میں لگا رہتا ہے، اور کبھی بھی اس کائنات کے نظام اور اس کی عظیم چیزوں سے نصیحت لیتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ یہاں بتا رہے ہیں بھئی یہ جو چاند کا گھڑنا بٹنا ہے، یہ بھی میں نے تمہارے لیے رکھ دیا ہے۔ اس کا متعلقہ کس سے؟ حج سے ہے۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ ان توہم پرستانہ رسموں کے جو عرب میں رائج تھی، ایک یہ بھی تھی کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر آتے، دیوار پر سے یا کھڑکی میں سے داخل ہوتے، نیز سفر سے واپس آ کر بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ اس آیت میں نہ صرف اس رسم کی تردید کی گئی ہے، بلکہ ان تمام توہمات پر یہ کہہ کر ضرب لگائی گئی ہے کہ نیکی ان رسموں میں نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اللہ سے ڈرنا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی ان سے نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی میں ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پر دسترازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ہلاکت میں ڈالنا، اللہ کے قانونوں کی خلاف ورزیاں کرنا کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے، یہ صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب حج کے تمام ارکان اور سارا طریقہ انتہائی خوبصورتی سے سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو خود کروایا۔ سبحان اللہ، تب سے لے کر کے تو آج تک وہی طریقہ رائج ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ حج کا طریقہ جو قرآن نے واضح کیا ہے، کفار مکہ نے اسے بدل کر کے اپنی طبیعتوں کے سانچے میں ڈھال لیا اور مختلف طریقوں کو مختلف چیزوں سے بدل دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے قرآن نے آ کر کے وہی حج جو ابراہیم علیہ السلام کو کروایا تھا جبریل علیہ السلام نے، وہ ایز اٹ از قرآن میں ڈالا
تاکہ آئندہ کے لیے وہ سچا اور سچا حج انسان کر کے اپنے آپ کو پاکیزگی دے، تاکہ الحمدللہ اللہ کے قربت کا باعث بنے۔ اور کیا انتہا ملتی ہے حج کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے بڑی خوبصورتی سے رکھ دیا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے لو، اور سب سے بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ! یہ سمجھتے ہو کہ سامان تو ہم لیتے ہیں اپنی ضرورتوں کا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہماری جو فکر ہوتی ہے نا، بہت سارے سوٹ رکھ لے، بہت سارے کھانے پینے کا سامان رکھ لے، اور یہ اور وہ رکھ لے، یہ نہیں ہمارا ٹارگٹ پورا اپنی ضرورتوں کا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جسمانی ضرورتوں کی طرف ہم تو جو اتنی توجہ دیتے، تو کیا بہتر ہے کہ تم اپنے باطن کے مطہر کرنے اور تقوی اور خوف الہی کو پڑھتے ہوئے اس طرف جاؤ، کیونکہ دیکھو وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں جو حالات ہوتے ہیں اس میں جتنا تقوی انسان کے برداشت، قوت، اللہ کے راستے میں بڑا بچ بچ کے چلنا ہوگا، تو وہ اتنا ہی حج بہترین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عادات و خصائل اور ہماری خواہشات کو جانتے ہیں، کہ اللہ سارا کچھ ہمیں رائے دے کر کے یہاں سب کچھ خرچ لے جا سکتے ہیں، وہ بھی عبادتیں ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ وہ ترجیح کیا ہے؟ تقوی۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ ہے کیا؟ فضل تلاش کرنا، یعنی وہاں جا کے تم تھوڑا بہت اپنی تجارت بھی کر سکتے ہو، لین دین بھی کر سکتے ہو الحمدللہ۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ سبحان اللہ! مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو یہ دعا کس کی دعا ہے؟ حج کی دعا۔ یہ ہم رکن یمانی سے ہجر اسود تک کا جو راستہ ہے، حصہ ہے، اس میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کو حج کی دعا کہتے ہیں۔ اللہ نے اسپیشلی یہاں قرآن میں یہاں کوٹ کیا ہے تاکہ تم اس کو یاد کر کے نہ صرف اس جگہ پہ کہو کہ اللہ مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں دے، بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس دعا کو نافذ کر لو۔ جو دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگتا ہے اس کو دنیا بھی بھرپور دی جاتی ہے، اور آخرت میں الحمدللہ وہ جنت کا وارث بنتا ہے۔ یہ اتنی اعلیٰ ترین دعا ہے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، سبحان اللہ، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہے جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کہ جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پڑتا تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی۔ یہ دیکھو اوپر بھی ہم نے پڑھا تقوی، نیچے پھر آ رہا ہے تقوی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات بار بار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو کوئی خاص بات ہے۔ ہم وہاں جا کے تقوی کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہماری وہاں بے صبری آ جاتی ہے، ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کچھ کرتے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ایک ٹارگٹ ہمیں دیتے ہیں کہ تم وہاں سفر کرتے ہوئے، ہر ارکان ادا کرتے ہوئے خوف الہی کو کبھی نہ بھولنا۔ اگر تم پہ کوئی زیادتی بھی کرے تو وہاں تم اس کسی سے زیادتی نہ کرنا۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو
کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ تدبر اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان سبری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کا سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو حکم فرما رہے ہیں، ایمان کے بعد پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ تمہارا جینا مرنا، تمہارا لینا دینا، تمہارے معاملات زندگی سب کیا ہوں اسلام کے اس دائرے کے اندر جو خود تم نے کھینچا کلمہ پڑھ کر کے، اور تم خود قیدی بنے ہو اللہ کے قرآن کے۔ اور کسی وقت بھی تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ تم کلمے والے ہو، اور یہ شیطان کلمے والوں کا دشمن ہے۔ بھائی یہ اپنے شیطانوں کا دشمن تو نہیں ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کا دشمن تو نہیں، وہ تو اس کے ساتھ ہی ہے سارے۔ کس کا دشمن ہے؟ ایمان والوں کا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ یہاں خبردار کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے گھیرے میں اتنا مضبوط کر لو، اتنے اپنے آپ میں استقامت پیدا کر لو کہ تمہیں دور سے نظر آئے کہ وہ شیطان ہے، وہ میرا دشمن ہے، اور مجھے اس کو قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہے، اب قرآن نے تمہیں بتا دیا ہے کہ کہاں تمہیں استقامت کرنی ہے اور کہاں تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مضبوط کر کے سفر کرنا ہے۔ اطاعت میں غالب اور حکیم دانا سے جب تم جڑے رہو گے، غالب کیا؟ وہ حکیم و دانا ہے، اور وہ پوری قوت رکھتا ہے کہ تمہیں اپنی دامن رحمت میں لے لے۔ شیطان کے مقابلے میں ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے رہنا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دامن میں سمیٹے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنی ساری نصیحتوں، اتنی ساری باتوں کے باوجود تم لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کا سوال یہ انداز ہے کہ میں خود ہی آ جاؤں فرشتوں کو لے کے تمہیں تباہ و برباد کرنے؟ کیونکہ فرشتے زمین پر بغیر وجہ کے نہیں اترا کرتے۔ جب ہم نے دیکھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آیا تو وہ فوراً خوشخبری لینے کے باوجود وہ چونک گئے اور ان سے پوچھنے لگے آپ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوط کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرمایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس مردود کی سے، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سزا دیتا ہے۔